बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। पाकिस्तान के हालात की अगर मैं इस वक्त बात करूं तो मुल्की हालात एक दूसरे के सामने इदारों को ला करके उन्होंने खड़ा कर दिया है। अब हर इदारा जो है वो इस टाइम पर अपनी बालादस्ती की जंग लड़ रहा है। हर इदारा ये चाहता है कि उसको सुप्रीम माना जाए, इख्तियारात के लिए गुत्थम गुत्था हुए हैं। अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं तो पार्लियामेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी चाहती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या चाहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चाहते हैं कि जी उनको पार्लियामान के मिनट्स दे दिए जाएं। अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की तो वो ये चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी हदूद में रहे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनका रोल भी अदा करना शुरू कर दिया है। और अगर हम बात इमरान खान साहब की करें तो वो चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शंस हो, और क्योंकि जल्दी इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं तो इमरान खान साहब सड़कों पर आना चाहते हैं। अब इतनी ज्यादा लोगों की चाहते हैं, इतनी ज्यादा लोगों की मंशा है, तो पाकिस्तान की भी तो चाहत होगी ना। पाकिस्तान की चाहत यह है कि आईएमएफ से उसको डॉलर्स मिले, आईएमएफ से उसको पैसे मिले। लेकिन हकीकत यह है, हालात इस नहज पर हैं कि पिछले एक साल से आईएमएफ से एक फूटी कौड़ी नहीं मिली है, क्योंकि आईएमएफ पाकिस्तान से नाक की लकीरें निकलवा रहा है। लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद मेरे मुल्क के वजीर आजम वेरी ऑनरेबल द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बरतानिया की परवाज लेना चाहते हैं। और बरतानिया इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि उनको एक इनविटेशन आया है, और ये जो इनविटेशन आया है ये रॉयल इनविटेशन है। शाही खानदान की तरफ से उनको एक न्योता आया है, और शहबाज शरीफ साहब सिर्फ और सिर्फ वहां जाकर के इसलिए सर झुका करके उनको सलाम पेश करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बरतानिया नहीं गए तो वहां पर जो प्रिंस चार्ल्स हैं वो किंग चार्ल्स नहीं बनेंगे, वो शायद अपनी ताजपोशी से इनकार कर देंगे। भाई क्यों? आखिर अगर मुल्क के हालात ऐसे हैं तो भाई वजीर आजम का पाकिस्तान के अपनी आवाम को ऐसे तनहा मंझधार में छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ वहां जाकर सलाम करने का क्या मकसद है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक बड़ी मजे की आपको बात बताती हूँ। वो मजे की बात एक्चुअली तो ख्वाजा आसिफ साहब ने की थी, और मुझे बड़ी अच्छी लगी वो बात, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर कर देते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ये फरमा रहे हैं, बल्कि वो अपना कथारसिस कर रहे थे और फ्लोर ऑफ द हाउस कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि भाई जितने भी एमएनएज हैं उनकी तनख्वाह होती है कोई 1.5-2 लाख रुपए के बीच, लेकिन जो जुडिशरी में बैठे जो जज हजरात हैं, जो जज साहिबान हैं, उनकी तनख्वाहें हैं मिलियंस में। अब वो जो मिलियंस में जिनकी तनख्वाहें हैं ना, उनके हवाले से बड़ी मजेदार और चिलिंग खबर आई है। चिलिंग खबर ये है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 महीने वो सब लोग चिल करेंगे, क्योंकि जो जजेस हैं उनको 15 जून से 11 सितंबर तक 3 महीने की समर वेकेशंस, क्या कहते हैं इसको, गर्मियों की तातीलात, हाँ यही कहते हैं, समर वेकेशंस उनको दे दी गई हैं 3 महीने की। अब वो मेरे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद है, ये उनका प्रोरोगेटिव है कि अगर वो इन जज साहिबान से छुट्टियों में भी काम कराना चाहते हैं तो वो बेंच बना सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट केस हो, अगर पाकिस्तान में अगर कुछ ऐसे मसले हों तो छुट्टियों के ऊपर उनको बुला करके बेंच में बिठाया जा सकता है। लेकिन ये खैर उनका प्रोरोगेटिव है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, और जो उनका प्रोरोगेटिव है वो उनसे कोई नहीं ले सकता। लेकिन हमारी डिस्कशन को आगे बढ़ना है, और अपनी डिस्कशन का हम आगाज़ करेंगे। वेरी ऑनरेबल डॉक्टर निसार चीमा साहब हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया हुआ है, PMLN को रिप्रेजेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन करें वेरी ऑनरेबल जी नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन करेंगे जी अखुनज़ादा चट्टान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। निसार चीमा साहब, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। चीमा साहब मुझे बताएं कि जो किंग चार्ल्स हैं उन्होंने खुद से फ़ोन किया था, कोई स्पेशल किस्म का पर्सनल इन्विटेशन आया था, या उन्होंने आपको ये कहा है कि अगर शहबाज शरीफ साहब बरतानिया नहीं आए तो वो ताजपोशी अपनी नहीं कराएंगे? ऐसी क्या अर्जेंसी है कि इतने मुश्किल हालात में आपसे अपना घर नहीं संभल रहा है, लेकिन बरतानिया जाकर के दिल पर हाथ रख के सर झुकाकर सलाम जरूर करना है किंग चार्ल्स को? देखें, आप तो हमेशा सीधी बात करती हैं, और सीधी बात ये है कि बैनुल-अक़वामी सफारती के जो तकाज़े होते हैं कि इस तरह इन्विटेशंस दी भी जाती हैं और उनको एक्सेप्ट भी किया जाता है। बैरूनी दौरे जो हैं वो जो है ज़ाहिर बामी ताल्लुकात के हवाले से बड़े अहम होते हैं, और इन ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, फ़रोग़ देने के लिए, मज़ीद मजबूत करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए इनकी अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो बात यह है कि जी इसमें कोई ऐसी मैं समझता हूँ कबाहत वाली बात नहीं है, और हालात के मुताबिक ही वो फ़ैसला करेंगे वज़ीर आज़म साहब, कोई ऐसा मसला नहीं है। और इंशाअल्लाह अगर कोई ऐसा दौरा होगा तो इंतहाई मुख्तसर से दौरा होगा। और लेकिन जिस तरह मैंने गुजारिश की कि बरतानिया की एक अपनी अहमियत है, और वो दौलत मुश्तरका का आपको पता है कि वो जिस तरह एक बानी है, बहुत बड़ी एक तंजीम है दौलत मुश्तरका की, कॉमनवेल्थ की,
اور اس کی برطانیہ کی اہمیت سے بھی انکار ممکن نہیں ہے، چیمہ صاحب، اور آپ بین نے الاقوامی سفارتکاری کبھی میں یہ دورے جو سوچا ہیں ہے؟ ان کی بھی اہمیت چیمہ صاحب، آپ کے دماغ کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ اگر اتنا امپورٹنٹ ہے برطانیہ کے اندر تاج پوشی اٹینڈ کرنا، تو جو ملک کے وزیر خارجہ ہیں وہ بھارت جانا ترجیح دے رہے ہیں اور وہ یہاں پر برطانیہ کے ساتھ سوشلائز کرنے کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں؟ اگر اتنا ضروری ہوتا تو بھارت ہنا ربانی خرچ جا سکتی تھیں اور بلاول بھٹو برطانیہ جا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھارت کو پریفر کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر جو کانفرنس ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہاں پرائم منسٹر جا رہے ہیں تو اٹ از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ۔ آپ نے یہ سوچا، اس اینگل سے سوچا، یا آپ کو بس یہ سوچا کہ پرائم منسٹر کو لگا کہ جی بھائی سے ملنے کا بہانہ مل جائے گا تو میں چلا جاتا ہوں؟ بینش آپ کی جو تجویز ہے یہ انشاءاللہ پہنچائیں گے جی انشاءاللہ، اور آپ کی تجویز میں اپنی جگہ وزن بھی ہے، ہم ضرور تجویز پہنچائیں گے جی۔ آل رائٹ، چلے جی، بہت شکریہ چیمہ صاحب، بنے رہیے گا میرے ساتھ بنے رہیے گا، پی ٹی آئی کو شامل کر لو۔ ندیم قریشی صاحب، چلے گئے جی وزیر اعظم صاحب برطانیہ، اور آپ کو آدھے رستے لٹکا گئے عوام کے ساتھ۔ عوام کو تو مہنگائی کے چکر میں لٹکایا، آپ کو تاریخ کوئی نہیں دے کے گئے، وہ جو الیکشن کی تاریخ آپ کو چاہیے تھی۔ صرف یہ طے ہوا ہے کہ الیکشن ایک دن ہوں گے پورے پاکستان میں، مگر $1 ملین سوال اور مدعا وہیں کا وہیں ہے۔ وہ کون سا دن ہے سرکار، وہ کون سی تاریخ ہے جس دن پورے پاکستان میں ایک ہی دن الیکشن ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈینش، یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے تھا۔ آج میرا دل چاہتا ہے آپ گیسٹ ہیں اور میں اینکر بن جاؤں، چونکہ آپ ہی پچھلے 3.5-4 سال اس امپورٹڈ حکومت سے پہلے جو اپنے لفظوں کے تیر، اپنے طنز کی بارش جو ہم پر کیا کرتے تھے، آج شکر ہے آپ کے منہ سے عوام اور مہنگائی کا لفظ بھی نکلا۔ دیکھیں، یہ کوئی $1 ملین سوال نہیں ہے۔ $1 ملین سوال اصل میں یہاں یہ ہے کہ چلیں ایک شخص نے جو کرکٹ کا ایک کھلاڑی تھا جس نے 20-25 سال جدوجہد کی، لاہور کے زمان پارک سے نکلا، اور آج 26 سال کے بعد پاکستانی قوم یہ بات سوچنے پر مجبور نہیں، ان کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ شخص ہے جو ہمارا نجات دہندہ ہو سکتا ہے۔ 14 پارٹیاں اقتدار میں موجود ہیں، ساری سرکار ان کی ہے، اب ماشاءاللہ صوبوں میں بھی انہی کے بغل بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی صورت میں فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کی ہے، تمام وسائل ان کے پاس ہیں، 14-15 ماہ حکومت کو ہو گئے ہیں، اور آج یہ عوام کے پاس جانے سے کترا رہے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے، اور اس کا جواب کیا ہے؟ پاکستانی عوام بڑی پر امید ہے۔ پاکستانی عوام سوچا کرتی تھی جی 71 میں کس نے پاکستان توڑا، آج لوگوں کو اس کا جواب مل رہا ہے کہ کون لوگ تھے جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر پاکستان کے دشمنوں کو موقع فراہم کر رہے تھے کہ پاکستانی قوم کو ڈسہارٹ کیا جائے، پاکستانی قوم کو افسردہ کیا جائے، پاکستانی قوم کو تقسیم کیا جائے۔ تاریخ دوہرا رہی ہے اب کی بار، لیکن اب رزلٹ مختلف ہوگا۔ اب کی بار پاکستان نہیں ٹوٹے گا، خدا نخواستہ، پاکستان کو توڑے جانے کی طرف لے کے جانے والوں کی گردنیں ٹوٹیں گی، ان کے ارمان ٹوٹیں گے، ان کے خواب ٹوٹیں گے، ان کے جو اربوں روپے کے محلات کے جو انہوں نے بڑے بڑے یہ جو بنائے ہوئے محلات کئی بیگوں پر اور کئی ایکڑوں پر، ان کی چھتیں ٹوٹیں گی۔ توڑ رہا ہے نہ کوئی پاکستان کو ٹوٹنے دے گا۔ سن لینا جی، سن لیں آپ کہاں لے گئے بحث؟ بینیش، ہاں جی بینیش، میں گزارش کر دوں، گزارش میری سن لیں۔ ابھی میں اپنی حلقے کی عوام کے پاس تھا، آپ کی ٹیم کو میرا انتظار کرنا پڑا۔ آپ بلیو کریں، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میں پڑھا لکھا شخص ہوں، میں ایسے قسم نہیں کھاتا۔ میں نے شاید آج تک 4 سال میں کبھی نہ اسمبلی میں نہ شو میں قسم کھائی۔ جو لوگوں کی زندگی اس 1.5 سال میں اجیرن ہوئی ہے، اپنے کیمرہ مین سے پوچھیں، اپنے پروڈیوسر سے پوچھیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں، مجھ سے پوچھیں، پاکستان کی مڈل کلاس سے پوچھیں۔ دیکھیں، الٹیمیٹلی ذمہ دار حکمران ہے۔ حکمران یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلی گورنمنٹ نے یہ کیا۔ آج اگر کوئی شخص بھوک سے مر رہا ہے، 286 روپے کا، مطلب نہ کوئی ڈالر کو پوچھنے والا، نہ کوئی بجلی کے بل کو پوچھنے والا، نہ کوئی پیٹرول کو پوچھنے والا، نہ شائع خورد و نوش کو پوچھنے والا۔ ابھی جو لوگ عمرہ کر کے واپس آ رہے ہیں سعودی عربیہ سے، یہ وہ بتاتے ہیں کرنسی بھی ہم سے آگے ہے۔ آپ پوچھیں، آپ کو کس نے منع کیا؟ آپ تو اپوزیشن کی جماعت ہیں۔ دیکھیں، ہم تو پوچھیں، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ کس نے روکا آپ کو؟ کیوں، کب آپ دھرنا نکال رہے ہیں؟ 4000 پریس کانفرنس کر رہے ہیں مہنگائی کے اوپر؟ 4,000 مقدمات ہماری لیڈرشپ سے لے کر مجھ ورکر تک اور مجھ سے لے کر نیچے یونین کونسل تک سب لوگ برداشت کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور ابھی بھی پوچھ رہے ہیں، اعظم سواتی نے بھی پوچھا تھا، شہباز گل نے بھی پوچھا تھا،
جو پوچھتا ہے اس کی پھر مونچھیں کاٹی جاتی ہیں, اس کے سر کے بال اتارے جاتے ہیں, اس کو کوشش کی جاتی ہے عبرت کا نشان بنایا جائے, اس کے گھروں پر یہی پوچھا تھا. دیکھیں سنیں نا, چلیں آپ ایک بات تو بتائیں, آپ نے آج تک کسی ماشاءاللہ دور میں, دیکھیں مجھے پاکستان کے اداروں سے پیار ہے, میں اپنی فوج سے بھی اپنے ہر ادارے کو عزت اور احترام دیتا ہوں, میرے خمیر میں یہ ہے, چونکہ میرا عشق پاکستان ہے. میں افسردہ اس بات پر ہوں, ماشاءاللہ دور میں بھی نہیں دیکھا گیا کہ کسی پولیٹیکل اپوننٹ کے گھر بختر بند گاڑیاں چڑھا دی گئی ہوں. یار آپ کے پاس الیکشن کے لیے سیکیورٹی نہیں ہے, آپ کو ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے 5000 سیکیورٹی کے لوگ آپ بھیج سکتے ہیں, آپ کے پاس افسران کے الیکشن کے لیے سیکیورٹی نہیں ہے. آپ وہ جو 83 ارب کا آٹا بانٹا گیا فوٹو شوٹ کے لیے, اور شاہد خاقان صاحب کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں, میں کہتا ہوں وہ مرد حر ہے جو اتنے سارے لوگوں میں بیٹھ کر سچ بولا, جس نے کہ جی 20 ارب روپے کا زکات کا آٹا بھی کھایا گیا. بھئی جو سچ بولے گا ہم اسے سلوٹ کریں گے, بھلے میری پارٹی مجھ سے ناراض ہو جائے, سچ کہیں سے آئے گا ہم اسے سلوٹ کریں گے, چونکہ پاکستان نارمل حالات میں نہیں ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے آئین کے دھجیاں اڑا رہے ہیں, جو پارلیمان اور عدلیہ کی جنگ کروا رہے ہیں, جو پاکستان کے نوجوان بچے کو بوڑھے کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس ملک میں صرف ڈنڈے کا قانون ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو آئین کو مقدس سمجھ کے آج بھی یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کرے پاکستان دستور کے راستے پر آگے بڑھے. ہمیں کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہماری ذاتی جنگ نہیں ہے, لیکن یہ جنگ کا جو ماحول بنایا گیا, میں ان کو پیغام دے رہا ہوں, پاکستان کی عوام ہر چیز انڈرسٹینڈ کر رہی ہے. آپ گھبرائیں نا, یہ جو آپ 10-10 لاکھ کی ٹائی لگا کر اور 12-12 18-18 لاکھ کے جوتے پہن کر اور یہ لاکھوں کے سوٹ پہن کر یہ جو بیرونی ملک دورے کر رہے ہیں, آپ کو پاکستان کی عوام, وہ سندھی ہو, وہ پنجابی ہو, وہ بلوچ ہو, وہ پختون ہو, وہ سرائکی ہو, وہ مہاجر ہو, آپ کے منتظر ہیں. یہ 14 جماعتی اتحاد جب عوام میں آئے گا نا, دیکھیں کہاں گیا شیر کا نشان, کہاں گیا تیر کا نشان, آج صرف بلہ چل رہا ہے. کس لیے؟ لوگوں کو امید ہے کہ یہ شخص ہمیں ان ظالموں سے نجات دے گا جو خود ملٹی بلینر ہے اور پالیٹکس غریب کی کرتے ہیں, جو محلات میں رہتے ہیں. بات کراچی, اندرون سندھ اور پنجاب کے عام کسان, مزدور اور بلوچ اور سندھی کی کرتے ہیں, اور KPK کے پٹھان کی کرتے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو. یہ جو عمران خان کے محلات اپنی محنت کی کمائی سے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کمایا تھا اس وقت رزق حلال سے. اسلام میں, ہمارے معاشرے میں حلال کمائی سے کچھ بنانا ناجائز نہیں ہے میری بہن. پرابلم یہاں ہے جب ندیم قریشی اقتدار میں آئے اور ندیم قریشی کے بچے. آ گیا پوائنٹ آ گیا سر, آپ ہیں اقتدار میں, الیکشن لڑنا بھی کوئی غریب لوگوں کا کام نہیں ہے. آپ کے پاس بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرے, نہ شکر ہے نہ بنے, آپ کے پاس بھی ٹھیک ٹھاک پیسے ہیں. جی نثار چیمہ صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ پی ٹی آئی سے آپ لوگوں نے مذاکرات بھی کرنے اور ساتھ ہی ساتھ اعلان جنگ بھی کرنا ہے. حکومت گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کیوں کھیل رہی ہے؟ اگر سیدھا ٹائم بائی کر رہا ہے تو سر اپنے اندر گٹس پیدا کرے اور ان سے بولے کہ نہیں کرنے ہم نے مذاکرات, ہم لگا رہے ہیں آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے. خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گن پوائنٹ پر بات نہیں ہوگی. ایک طرف پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ ہم سے مذاکرات کرائے جا رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں جی گن پوائنٹ پہ بات نہیں ہوگی. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بینش پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے دوست قریشی صاحب نے فرمایا کہ عمران خان کی جو کرکٹر تھا بڑی اس کی جدوجہد تھی. عمران خان صاحب کی جدوجہد کرکٹ میں یقیناً تھی, اقتدار میں لانے کے لیے جدوجہد اور لوگوں نے کی ان کو اقتدار میں لانے کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ وہ ساری ایکسپوز ہو چکے ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی, اب وہ پچھتا بھی رہے ہیں ان کو لانے والے, مسلط کرنے والے. تو بات یہ ہے کہ وہ محنت جن کی ہے وہ ان کو کریڈٹ اس کا دینا چاہیے یا ڈسکریڈٹ دینا چاہیے. دوسری بات جو ہے وہ دیکھیں, گزارش یہ جو آپ نے فرمایا کہ ہم جو ہے وہ جو لوگوں کے ساتھ زیادتی جو کا ذکر آپ نے اشارتاً کیا, قریشی صاحب نے بھی ذکر کیا, چوہدری پرویز الہی کے گھر پہ دھاوا بولنے کا, بختر بند گاڑی کے ذریعے اس کے گیٹ کو توڑنے کا, وہ بہت افسوسناک ہے اور قابل مذمت ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن خواہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوتی رہی, وہ بھی غلط تھا, ہمارے دور میں اگر ہوگی تو وہ بھی غلط ہے. یہ سچی بات یہ ہے کہ یہ سیاسی انتقام جو ہے یہ اس کی دیر بی نو لمٹ ٹو اٹ, اور اس کے دیر مسٹ بی این اینڈ ٹو اٹ. یہ اس طرح یہ کہ اگر چلتا رہا تو کوئی حد نہیں ہے, اس لیے اس کو لازمی ختم ہونا چاہیے. یہ ایسی ناقابل رشک روایات ہیں جن کا یہ ہے کہ نقصان ہی نقصان ہے ملک اور قوم کو. دوسری جو بات ہے, دیکھیں آپ نے مذاکرات کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات پوری قوم کی خواہش ہے, دعا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں.
اور گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کی ٹیمیں جو ہیں وہ مل کر یہ فیصلہ کر لیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس حد تک تو کم از کم یہ طے ہو گیا تھا کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ایک ہی دن ہوں گے. ظاہر اسی میں ملک کا فائدہ ہے, یہی روایت ہے یعنی ہمارے ملک کی, اور یہ ملکی مفاد میں بھی ہے. ظاہر ہے کہ پنجاب میں اگر پہلے الیکشن ہو جاتا ہے تو یہ یہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو نہیں ہوگی, آئندہ الیکشن جب قومی اسمبلی کے ہوں گے یہاں ایک سٹنگ گورنمنٹ جو ہے جس طرح اثر انداز ہوگی, تو ظاہر ہے کہ وہ پھر یہ جو پنجاب میں گورنمنٹ بنائے گا زیادہ جو امکان یہی ہے کہ مرکز میں اسی کی حکومت ہوگی, تو یہ پھر فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہو سکیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیٹر سینس پریویل کی ہے سب میں, ہر جگہ, کہ ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے قومی صوبائی اسمبلیوں کے. اور کب ہونے چاہیے اس بارے میں بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. صرف ایک چیز اگر یہ مذاکرات بالکل کامیاب ہو جائیں, صرف ایک چیز آڑے آ رہی ہے, صرف ایک چیز بینش, اور وہ ہے محترم عمران خان صاحب کی ضد اور انا. اگر یہ ہے کہ یہ جو مذاکراتی ٹیم ہے ان کو یہ مکمل با اختیار بنا دیں وہ, تو یہ طے ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کو اپنے انا کے خول سے باہر نکلنا پڑے گا, اپنی ضد چھوڑنی پڑے گی. ان کی ضد جو ہے اس کی قیمت پوری قوم چکاتی رہی ہے, اب بھی چکا رہی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی شامل کریں گے. ول بی بیک شارٹلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ویری آنریبل جی ندیم قریشی صاحب نے, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے جی ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب نے, پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے. اور اب فائنلی پاکستان پیپلز پارٹی سے اخنزادہ شیطان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیطان صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سر گفتگو آپ کے آنے سے پہلے آبویسلی دو مدوں پر ہو رہی تھی کہ ملک جس ٹائم پر ہم بات کر رہے ہیں ایک کرائسس ہے, ایک اناکی کی سچویشن ہے, بالادستی کی جنگ ہے, لیکن وزیر اعظم تاش پوشی کے لیے لنڈن اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ کل آف کورس بھارت جا رہے ہیں. تو ایسے میں اگر حکمران ہی ملک میں نہیں ہوں گے تو یہ جو مذاکرات کا لالی پاپ دیا جا رہا ہے اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ پاکستان کے جو عوام کے مسائل ہیں وہ کیسے حل ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, وزیر اعظم صاحب کیا اپنی ذمہ داریاں ہے بحیثیت وزیر اعظم, اور وزیر خارجہ کی بھی اپنی ذمہ داریاں ہے بحیثیت وزیر خارجہ. اور جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے تو مذاکرات کے لیے ہم نے ایک ٹیم بنایا ہے اور وہ ٹیم آپس میں مذاکرات کر رہے ہیں. لیکن مذاکرات سے میں بحیثیت ایک سیاسی ورکر زیادہ پر امید نہیں ہوں, کیونکہ ہمارا ایک ماضی ہے اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے یا عمران خان کے ساتھ مذاکرات کیے, ہر بار ہمارے مذاکرات طالبان کے ساتھ بھی ناکام ہو چکے ہیں اور عمران خان کے ساتھ بھی ناکام ہو چکے ہیں. اور اس طرح جب ہم اپوزیشن میں تھے اور یہ حکومت میں تھا, اس طرح ہم کمیٹیاں بناتے تھے, ان کی یہ شام قریشی, اسد عمر وغیرہ یہ سارے بیٹھ جاتے تھے اور بہت اچھے مذاکرات ہو جاتے تھے. کچھ ہم دیتے, کچھ چھوڑتے, کچھ وہ لوگ دیتے, کچھ چھوڑتے. لیکن جب بات عمران خان تک پہنچ جاتی تو واپس آ کے پھر کہتے کہ عمران کی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس بات کی مانے گا نہیں, کیونکہ اگر مذاکرات ہو جاتے تو پھر تو پاکستان میں بحران آئے گا. اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر سیاسی استحکام دے گا. تو عمران خان کے پارن پنڈ لوگوں نے اس لیے تو نہیں لیا ہے کہ یہاں پہ سیاسی استحکام ہے, یہاں پہ خاتمہ ہو, تاکہ خاتمہ ہو جائے تو شروع ہو جائے. بات نہیں ہے, عمران خان کے پیچھے لوگ ہیں, ان کے بس کی بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ انٹیگریشن ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا ضرور ہوتا رہے گا. آپ نے دیکھ لیا کہ جو ترکمنستان سے آنا شروع ہو گیا, رشیا میں جو ہمارے فیول کی جہاز ہے وہ لوڈ ہو رہے ہیں, اور کراچی سے کاشغر تک جو ہے وہ بن رہا ہے. تو عمران خان تو حد امکان یہ کوشش کرے گا کہ ملک میں سیاسی ماحول ہو, ملک میں استحکام نہیں ہو, بحرانوں کے شکار ہو, تاکہ جو انٹیگریشن اور سی پیک کا ون روٹ ون بیلٹ کا جو انیشیٹو ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو. اور اپنے دور میں انہوں نے بند کر دیا تھا. اب ہمارے 1 سال ہو گئی تو آپ نے دیکھ لیا کہ چائنا کے ساتھ ہمارے گیٹ بھی کھل گئی, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک
अब हमारे और इनके दरमियान बसेस का जो है सफर भी शुरू हो जाएगा। तो ये तो इमरान खान नहीं चाहते हैं, और इसके पीछे जो लोग खड़े हैं, जिन लोगों ने इसके फॉरेन फंडिंग में पैसा दिया है, जिन लोगों ने इस पे इन्वेस्टमेंट किया है, जो लोग अमेरिका से अब इनके हक में बयानात दे रहे हैं, तो ये लोग तो ये नहीं चाहते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इमरान खान के होते हुए ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। मैं तो बिल्कुल इस पे उम्मीद नहीं हूँ, क्योंकि अगर एक सोया हुआ बंदा हो तो इसको तो आप जगा सकते हैं, लेकिन अगर जागा हुआ बंदा चट्टान भाई एक सेकंड मेरा प्लीज सवाल सुन लीजिए। आपने भी सारा मलबा और हजार बुराइयां इमरान खान साहब में निकाल दी, और आपसे भी थोड़ी देर पहले निसार चीमा साहब भी कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की ईगो, इमरान खान की जिद जो है मुज़ाकरात के रास्ते में हायल होगी। सर मैं आप दोनों को ये खबर भी दे दूं, ये इन्फॉर्मेशन भी दे दूं, क्योंकि आप लोग ऐसी खबरें भूल जाते हैं। इमरान खान साहब बेचारे कब से लगे हुए हैं कि इलेक्शन दे दे। हर दफा तारीख इमरान खान ने तब्दील की है। अब रिसेंटली भी वो 14 मई का पहले कह रहे थे कि जी 14 मई से पहले जो है आप असेंबलियां तहलील कर दें और उसके बाद आप इंतखाब करा दें। अब वो अगस्त पर मान गए हैं। इमरान खान साहब ने अपनी जिद वगैरह ईगो सब छोड़ दी है, अगस्त पर मान गए हैं। आप लोग अक्टूबर से में नहीं आ रहे हैं, आप लोग सितंबर से पहले नहीं आ रहे हैं, तो बेसिकली ना और जिद तो आपकी तरफ से है। बेनिश, हम सिंध असेंबली क्यों तोड़े? अवाम ने सिंध असेंबली को 12 अगस्त तक मैंडेट दिया है। बलूचिस्तान का वज़ीर आला अपना असेंबली क्यों तोड़े? इस तरह कौमी असेंबली को हम क्यों तोड़े? लोगों ने उसको मैंडेट दिया है। उसको किसने कहा था कि बाजवा के कहने पे आप पुख्तनख्वा का असेंबली तोड़ दे, आप पंजाब का असेंबली तोड़ दे? अभी अगर आपने तोड़ दिया है तो भाई आप सब्र करें कि इससे जो हालात पैदा हो गए हैं कि पहले हम इस पे काबू पा ले, इस पे मुज़ाकरात कर ले, इसके लिए कोई हल निकाले, फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अगर ऐसे हालात में हम चले गए, मुझे आप ये बताएं, क्या इंतखाबात सिर्फ पंजाब के लिए लिखा है? अगर लोगों को इतना फिक्र है तो पुख्तनख्वा का भी तो असेंबली टूट गया है, इसका तो कोई नाम ही नहीं लेते हैं। कहाँ पे ये लिखा है कि ये आइन सिर्फ पंजाब के लिए है? पाकिस्तान तो एक वफाक का नाम है। पहले से जो एहसास महरूमी के शिकार सूबे हैं, जो बलूचिस्तान है, जो खैबर पुख्तनख्वा है, वहाँ के लोगों में ये एहसास महरूमी है कि पूरा मुल्क जो है वो पंजाब की मर्जी से चल रहा है। अगर आपने ये भी कर दिया तो ये तो पूरा पाकिस्तान फिर पंजाब का गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर बन जाएगा। जिस तरह के पाकिस्तान में जो हुकूमत बनाते हैं तो कश्मीर में इसका आ गया आपका पॉइंट, आगे जरा बने रहिए मेरे साथ। नदीम कुरैशी साहब, ये आपको मजा चखाना चाहते हैं, आपको ये वो सबक देना चाहते हैं कि अगली दफा आपके चक्कर के अंदर कोई भी अगर असेंबली तोड़ने के बारे में सोचे ना, तो वो ये सोच ले कि जो हुकूमत होगी ना वो फिर इलेक्शन नहीं कराएगी, क्योंकि आपने बाजवा साहब के कहने के ऊपर असेंबलियां तोड़ी हैं। तो अब मजा आ गया, मजा चख लिया, लेसन मिल गया आपको। बेनिश, पहले तो बड़ी खुशी हुई कि आज अखुंज़ादा चट्टान साहब ने इन असेंबलियों को, जिसमें आजकल इनकी हुक्मरानी है, इनका दौरा है, इन्होंने उनको लेजिटिमाइज कर दिया, उन्हें अवाम का मैंडेट करार दे दिया। वरना इन समेत इनकी लीडरशिप और इनके वो बुजुर्ग मौलाना फजलुर रहमान फरमाया करते थे ये तो जाली असेंबलीज हैं, सिलेक्टेड असेंबलीज हैं, ये तो आरओज ने बनाई हैं, इनको तो सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट करके भेजा है। चलें शुक्र, आज इनको बड़ी देर के बाद एहसास हुआ, ये ईमान लाए इस बात पर कि ये असेंबलियां जो 2018 के इंतखाबात में बनी थी, इनको पाकिस्तान की आवाम ने मुंतखब किया था। इससे कहते हैं कि पाकिस्तान के आज के थिंक टैंक्स के पास, आज के इन पॉलिटिकल लीडरशिप के पास बदतर हालात के लिए, बदतरीन हालात के लिए भी कोई ना कोई एग्जाम्पल अपने फायदे के लिए जरूर मौजूद है, और कौम इन पर हंसती है। आईन पाकिस्तान के तहत इमरान खान साहब ने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया था जो आईन से दूर हो, आईन से डिस्टेंस करता हो। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 18वीं तरमीम, जिसके नाम पर ये 20 साल पॉलिटिक्स करते रहे हैं, वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को ये इख्तियार देती है कि अगर वो समझता है कि वो सिस्टम में नहीं चल सकता तो वह असेंबली तहलील कर सकता है। बेनिश, हमें कहा जाता था 80% पाकिस्तान पे आपकी हुकूमत है, महंगाई के जिम्मेदार सूबे हैं, और जब आम आदमी करहा रहा था, बिलबिला रहा था, चीख रहा था पिछले आज से चंद माह पहले, और जब से इनकी गवर्नमेंट आई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसूली मौके पर इख्तियार किया कि इनको पूरा मौका दिया जाए। ये कोई लेम एक्सक्यूज ना करें कि जी पंजाब में तो पीटीआई की गवर्नमेंट है, केपी में तो पीटीआई की गवर्नमेंट है, ले जी तशरी में रख के आपको सब कुछ दे दिया, और अब 4 माह में सब लोगों ने देख लिया क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। पंजाब गंदुम पैदा करने वाला सूबा, गंदुम एक्सपोर्ट करने वाला सूबा, 83 लाख का आटा बांटा जा रहा है, 20 लोग
جو ریکارڈ پر آئے ہیں، اور میری معلومات کے مطابق کئی لوگ ایسے ہیں جو جنہوں نے موت کو منہ لگایا آٹا لینے کے لیے، جو ریکارڈ پر نہیں آئے، کسی کو پرواہ نہیں ہے. شاہد خاقان سابق وزیر اعظم پاکستان فرماتے ہیں 20 ارب کا وہ آٹا کھایا گیا. اور یقین کریں ایک ایک ڈسٹرکٹ میں آپ ڈی سیز کو بلائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ نے جتنے بیگ ڈسٹریبیوٹ کیے اس میں سے وہ جو تھیفٹ بیگ ہیں وہ کہاں ہیں، کسی کو نہیں پتا. پولیس کہتی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لے گئی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کہتی ہے پولیٹیکل لوگ لے گئے. ایک ایک ضلع میں تھاؤزنڈز میں بیگز تھیفٹ ہوئے، چوری ہوئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو قوم کو جو یہ سبق دینا چاہتے تھے، یہ جو دینا چاہتے تھے اور ہم جو دینا چاہتے تھے، ہم نے اپنا سبق دے دیا. ہم تو اب انتظار میں ہیں ووٹ کو عزت دو، سبق دینا ہی نہیں تھا نا، سبق لینا بھی تو تھا سر. سبق لیا کہ نہیں لیا، یہ $1 ملین کوسچن ہے. I have to go for a break. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہوگا. we'll be back shortly. ویلکم بیک جی، فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا اس مرض کا تو علاج مجھے بتائیے کہ پنجاب کی ٹکٹوں کا مسئلہ ہو، اس کے حوالے سے کوئی آڈیو لیک ہو جائے، مطلب جس میں ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے ہوں، 1 کروڑ 20 لاکھ کا ریٹ کے بارے میں کچھ ڈسکس ہو رہا ہو، جو بھی ہو اس آڈیو لیک میں، اس کے حوالے سے ایک 10 رکنی کمیٹی نیشنل اسمبلی کے انڈر اس کی سربراہی کیسے بن سکتی ہے؟ وفاقی معاملہ تو یہ ہے نہیں. 18ویں ترمیم کے تحت جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ تو صوبائی معاملہ ہے، تو پنجاب کو کرنا چاہیے نا. اس مرض کا علاج ہے کہ یہ وفاق کیا کر رہا ہے، نیشنل اسمبلی کیا کر رہی ہے، یا پھر دوسرا آپشن ہے کہ الیکشن کمیشن کرتا. وائی نیشنل اسمبلی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پارلیمان میں 22 کروڑ عوام کے نمائندے بیٹھے ہیں. جو کچھ تماشا لگا ہوا ہے ٹکٹوں کے معاملے میں، وہ لوگ یہ جو خیر سے ثاقب نثار صاحب اپنے دور میں جب یہ چیف جسٹس تھے تو اپنے ساری عدالتی نظام کو بھول کر جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بیچارے سائل جو تھے وہ کچہریوں میں رول رہے تھے، ان کو بھول کر یہ ڈیم بنانے کے چکر میں جو لمبا چوڑا فنڈ اکٹھا کر رہے تھے اور پتہ نہیں وہ کدھر گیا وہ بھی نہیں پتا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی مانگ رہی ہے، میں بھی اس کا رکن ہوں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نیشنل اسمبلی کی پارلیمنٹ کی جو ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ابھی تک وہ ہمارے سامنے وہ اعداد و شمار نہیں آئے جی. سپریم کورٹ کے ہم رجسٹرار کو لکھ رہے ہیں کہ ہمیں کم از کم وہ اعداد و شمار دیں، کتنے فنڈ جمع ہوئے، کہاں گئے. اچھا یہ ان کا طرز عمل تھا. اب بیٹا جو ہے وہ خیر سے یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ اپنے والد صاحب محترم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہی تماشا لگا ہوا ہے. کیا عوام کے نمائندوں کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ کیا تماشا بھائی لگایا ہوا ہے آپ لوگوں نے، کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ یہ اس کا پوچھنے کا حق بھی نہیں ہے. دوسری بات جو ہے دیکھیں، یہ بات جو ہو رہی تھی کہ یہ سارا جو تماشا بنا ہے وہ اس بنا پہ کہ جی پنجاب اسمبلی کو توڑ دیا گیا. نیشنل اسمبلی کے انڈر یہ جو کمیٹی بنی ہے، کیا یہ رائٹ فارم ہے؟ سر آپ ہی سے کر رہی ہوں، کسی کے پاس نہیں جاؤں گی، آپ ہی جواب دے سکتے ہیں. نیشنل اسمبلی میں آپ ہے، پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں سر. 22 کروڑ عوام کی پوری نمائندگی نہیں ہے ابھی، تو آپ ہی اس کا جواب دیں گے کہ پنجاب کی ٹکٹوں کا وفاق سے کیا لینا دینا؟ کیا وہ کر سکتا ہے سر؟ الیکشن کمیشن کرے نا. نہیں، مسئلہ صرف ایک مسئلہ دیکھیں، مسئلہ ایک ٹکٹ کا نہیں ہے، مسئلہ تو ان گھپلوں کا ہے. یہ تماشا جو لگا ہوا ہے، جمہوریت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. دیکھیں جس طرح بددیانتی اور کرپشن اوپنلی ہو رہی ہے، کیا اس کے بارے میں عوام کے نمائندوں کو حق نہیں ہے پوچھنے کا جی؟ بات صوبائی کی یا وفاق کی نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ یہ سارا جمہوریت کا جو تماشا بنا ہوا ہے، یہ جمہوریت کے ساتھ جو مذاق کیا جا رہا ہے، یہ انتخابات کے ساتھ جو مذاق کیا جا رہا ہے، عوام کے جو مینڈیٹ کے ساتھ جو مذاق کیا جا رہا ہے. کل اس طرح کے ٹکٹ لینے والے جو ہے، دیکھیں گزارش یہ ہے، میری گزارش سن لیں، پارلیمنٹ کو ٹرائل کورٹ ہے، پارلیمنٹ کیا کرے گی اس معاملے میں؟ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے سر. دیکھیں یہی تو بحث چل رہی ہے، اپنی ڈومین. پارلیمنٹ کی بھی بالادستی اسی میں ہوگی جب پارلیمنٹ اپنے کام کرے گی، الیکشن کمیشن کے کام کرے گی، ٹرائل کورٹ کے کام کرے گی، تو پھر کون لڑے گا پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے؟ نہیں چلے، نہیں یہ آپ نے دیکھیں بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ہم تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں جو کچھ جمہوریت کے نام پہ، انتخابات کے نام پہ، اور یہ کہ یہ پارلیمانی روایات کے نام پہ جو کچھ تماشے لگے ہوئے ہیں، ہم تو صرف اس کا نوٹس لے رہے ہیں. ہمیں وفاق اور صوبائی کی ٹکٹوں کی بات نہیں ہے، یہ جو تماشا لگا ہے. دوسری بات، ایک میری بات سن لے، میری بات تو سن لے، میری گزارش سن لے. ایک آخری بات، دیکھیں سارا جو مسئلہ بنا پنجاب اسمبلی توڑنے کے بعد، اب یہ ہے کہ یہ صرف میرا ایک پوائنٹ ہے، بینش مجھے اتنا موقع دے دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کورٹ آف لا میں، دنیا کی کسی کورٹ آف لا میں اسی رائے کی اہمیت ہوتی ہے جو بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی لالچ کے، ایک فری ول کے ساتھ کوئی انسان دیتا ہے.
حالت یہ ہے کہ جو جس کی ایڈوائس پہ پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا، یہ جو چوہدری پرویز الہی صاحب قائد ایوان جو تھے، وہ اسمبلی ڈیزالو ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کہتے رہے کہ جی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ ہو جاتا تو یہ اسمبلی ڈیزالو نہ ہوتی، بچ جاتے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ جی میں نے تو یہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ کیا. یہ حالت ہے. اگر اس طرح اسمبلیاں ڈیزالو ہوں کسی ایک شخص کے کہنے پہ، تو کیا پنجاب کے عوام کے مینڈیٹ کی اس سے بڑی توہین کو ہو سکتی ہے؟ کیا اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ کیا یہ ہے کہ یہ اتنی ایک مضبوط... جی قریشی صاحب، 1 کروڑ 20 لاکھ 1 کروڑ 30 لاکھ کتنے پیسے دیے تھے آپ نے؟ میں نے تو کوئی پیسہ نہیں دیا. اور بنش دیکھیں، کسی جگہ اس میں 1 کروڑ لاکھ یا پیسے کا ذکر بھی نہیں ہے. سیکنڈ بات ہے، آپ نے بڑی اچھا پوائنٹ ریز کیا. میرا آج آپ کو بھی سلوٹ ہو گیا، دھنیہ واد ہو گیا، آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں. بڑی ضرورت کیا آپ نے. آپ نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نیشنل اسمبلی میں سن تو لینا جی، اچھا سن تو لیں. آپ نے ان سے پوچھا کہ کاش اس نیشنل اسمبلی کی کمیٹی مہنگائی سے بچانے کے لیے لوگوں کو بنائی جاتی. جو 20 لوگ قتل کر دیے گئے آٹا اسکیم میں، آٹا فوٹو سیشن میں، ان پہ کوئی کمیٹی بنائی جاتی. پاکستان کے اثاثے بیچنے والوں کے خلاف کوئی کمیٹی بنائی جاتی. اکاؤنٹیبلٹی لاز چینج کرنے والوں کے خلاف کوئی کمیٹی بنائی جاتی. آئین کی بحالی کے لیے کوئی کمیٹی بنائی جاتی. سپریم کورٹ پر جو حملہ آور ہیں آج کل یہ سارے سرخیال مل کر، ان کے خلاف کوئی کمیٹی بنائی جاتی. کمیٹی بنائی بھی تو کس لیے بھائی؟ ٹکٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، نون لیگ سے ٹکٹ کوئی لے نہیں رہا. تو کون میں خام خواہ بھائی، تم مامے لگتے ہو ٹکٹوں کے. اور تم 112 ٹکٹیں پنجاب سے مانگی ہے پی ایم ایل این سے. بنش کریں نا سوال، پارلیمانی بورڈ بلائیں آپ پی ایم ایل این کا بھی کسی اس میں اپنے پروگرام میں، اور پیپلز پارٹی کا بھی بلائیں. جس جماعت کو بڑا دعویٰ تھا آیا شیر ایسے سنیں تو صحیح. ایک سیکنڈ صرف سر، ایک سیکنڈ سن لے میڈم. جو وہ کہتے تھے نا آیا شیر ایسے بھاگا ہے، نہ شیر کی دم کا پتا، نہ شیر کے پاؤں کا پتا، نہ شیر کی کھال کا پتا، نہ شیر کی آنکھوں کا پتا، نہ شیر کے دانتوں کا پتا. شیر غائب ہو گیا، شیر کی جگہ کہیں تندور آ گیا، ہوں گے تو الگ پتا جائے گا. بکری آ گئی، کہیں بھیڑ آ گئی، کہیں پیسوں کا بنڈل آ گیا، کہیں ڈالر آ گیا. جی چٹان بھائی، ٹھیک ہے کہ آئین میں یہ حق ہے کہ چیف ایگزیکٹو اسمبلی کو توڑ سکتے ہیں، لیکن اس طرح کا حق بھی کسی کو نہیں ہے کہ باجوہ نے عمران خان کو کہہ دیا اور عمران خان نے چیف منسٹر کو کہہ دیا. کیا یہ اسمبلی آپ چیف منسٹر نے توڑے ہیں؟ چیف منسٹر تو چیخ کے کہہ رہا تھا کہ میرے سارے ممبر. ورڈ آف ماؤتھ سے اسمبلیاں نہیں ٹوٹ سکتی. بالکل آپ نے بجا فرمایا. آج کے لیے اتنا ہی. تینوں مہمانوں کا شکریہ. آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.